अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को जनाब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शहर फैसलाबाद के सुहाने मौसम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शहर फैसलाबाद का मौसम तो खुशगवार है, लेकिन बढ़ता हुआ दर्जा हरारत यूं महसूस करवा रहा है कि गर्मियां जो हैं वो अब आ गई हैं। शहरी जो हैं वो घरों के अंदर अब पंखे भी चलाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और इस दफा कहा जा रहा है कि गर्मी वक्त से पहले ही आ गई है, क्योंकि पंखे और एयर कंडीशन जो है वो फरवरी के महीने से ही चलना शुरू हो गए थे। लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिश पड़ती है तो उससे माहौल मजीद खुशगवार हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 62% है, और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से कभी चलती है तो कभी साकत हो जाती है। सूरज की किरणों ने आगोश में लिया है मैनचेस्टर और पाकिस्तान को, और इसी के साथ साथ शहरी जो हैं वो चाय की चुस्कियों के मजे को दोबारा सूरज की धूप में करते हुए दिखाई देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें, फनकार को छुपाए मत रखो, फैसलाबादियों बाहर निकालो और उस फनकार की बनाएं आप वीडियो। चाहे वो एक्टिंग का फनकार है, चाहे वो स्केचिंग का फनकार है, सिंगिंग का फनकार है, कोई भी फनकार आपके अंदर मौजूद है, उससे छुपाए मत रखें। अपने अंदर टैलेंट को बाहर लाना चाहिए। उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप करें हमारे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट टीवी पे दिखाएंगे और आपको फेमस करेंगे जनाब। आप बस जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम मना सकते हैं। उसके लिए भी आपको अपनी सेलिब्रेशंस की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम अपने स्टूडियो से उस बर्थडे सेलिब्रेशंस को ऑन एयर करके आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो आज जनाब हमें खास तौर पे निसार अल्मास हैं, बहुत जबरदस्त। और निसार, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नवाजे। हमारी ढेरों ढेर खुशियां और दुआएं आप दोनों के साथ हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि टैलेंट की वीडियो भी आप बना के हमें भेज सकते हैं, तो टैलेंट की वीडियो भी आज हमें दानिश ने बना के भेजी है। एक शायरी हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, एक वीडियो है उनकी, आइए आपको दिखाते हैं। प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। दानिश, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप बड़े मंजे हुए कलाकार की तरह गुनगुना रहे थे। मजीद इस पे मेहनत करें और कोई ना कोई अपना सॉन्ग भी आप रिलीज करें। और उसको, अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप अगर अच्छा गुनगुनाते हैं, वीडियोस बना के अपनी सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, तो आगे आवाम के हाथ में फैसला होता है। अगर वो वायरल हो जाए तो आप दिनों के अंदर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि कल सेनेट के इंतखाबात हुए और बड़े ही अनएक्सपेक्टेड नताइज जो हैं वो सामने आए, और एक धचका हुकूमत को लगा जब यूसुफ रजा गिलानी बतौर सेनेटर मुंतखब हुए, और बहुत सारी ढेरों ढेर पीडीएम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। कल आसिफ अली जरदारी साहब जब खास तौर पे ऐवान के अंदर आए तो शहबाज शरीफ भी वहां पे मौजूद थे, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ और एक दूसरे के हाल अहवाल जो है वो पूछे गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौका पर मौजूद थे, और कल खूब जीत का जश्न जो है वो मनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अब सेनेट के चेयरमैन भी जनाब यूसुफ रजा गिलानी ही होंगे। तो इसी मौजू पे आज जो सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ साबिक डिप्टी मेयर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। भट्ट साहब, कल तो फिर एकदम पासा जो है वो पलट दिया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हन्नान भाई, बात यह कि बहुत देर से और काफ़ी महीनों से अवाम
پریشان آپ کو نظر آ رہی ہے. جب سے یہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے تو ملک کا بیڑا گرک ہی کر دیا ہے. مجھے تو ایسے لگتا کہ ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ ملک کا بیڑا گرک کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ کسی چیز کا نام لے لیں, اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو شاید وہ نام ختم ہی نہ ہو. ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے جمہوریت گورنمنٹ, جس کو ہم جمہوریت گورنمنٹ کہتے ہیں, وہ مہنگائی کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ عوام ووٹ دیتی ہے اس لیے کہ ان کو ریلیف ملے. یہ ریلیف دینے کے لیے نہیں آئی تھی, یہ تو تکلیف دینے کے لیے آئے تھے. یہ ملک کو ترقی کی بجائے اس کا بیڑا گرک کرنے کے لیے آئے تھے. وہ بیڑا گرک بھی ہو گیا. اور جو ہمارے پاکستان میں 3 طبقے ہیں, ایک امیر ہوتا ہے, کہ غریب ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. اس گورنمنٹ میں کوئی طبقہ بھی خوش نہیں ہے, سارا کا سارا طبقہ پریشان ہے. دوسری بات دیکھیں, عوام کی پریشانی کی وجہ سے کل پیپل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا, پیپل پارٹی کا آدمی تھا اور پی ڈی ایم کا امیدوار تھا, تو عوام نے اتنی خوشی منائی ہے. یقین کریں میرے آفس میں اتنا رش لگ گیا خوشی کا. ایسے لوگ مجھے مبارکیں دے رہے تھے کہ جس طرح بندہ میں ایم پی بن گیا ہوں اور لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. اتنی لوگ خوش تھے کہ انہوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے لوگ ابھی صرف یوسف رضا گیلانی چیئرمین بنے ہیں تو اتنی خوشی عوام کو آ گئی ہے. اگر چیئرمین جس طرح زرداری صاحب نے اور پی ڈی ایم نے کہا کہ اب یہ چیئرمین بھی بنیں گے, مطلب سینٹ کے چیئرمین بنیں گے, جب سینٹ کے چیئرمین بھی بن جائیں گے تو میرے خیال میں چیئرمین بننے سے پہلے ہی میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو آپ کے جو باہر سے وزیر لے کر آئے ہو, وزیر خزانہ یا دوسرے وزیر بھی ہے, انہوں نے بھی باہر چلے جانا ہے, تو برائے مہربانی آپ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی جان چھوڑ دیں تاکہ ہماری عوام سوکھا سانس لے. ان کو انٹیلیجنس والوں نے بھی میرے خیال میں کل بتا دیا ہوگا کہ اس فیصلے سے, یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے عوام کتنی خوش ہوئی ہے. صاف ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے, مجھے پتہ چلا ہے, تو لیکن اس کا تو فیصلہ بٹ صاحب آنے والے الیکشنز میں ہوگا نا. الیکشنز میں پتہ چلے گا عوام کتنی خوش ہے کتنی ناخوش ہے. آپ ویٹ کریں, جب الیکشنز آئیں گے تو. حنان بھائی, جب الیکشن شروع ہوا تھا, جو الیکشن عمران خان نے جو کہا کہ ہم نے ون کیا ہے, اس میں ان کو مل گئی ہیں سیٹیں, لیکن آپ کا میڈیا پہ لوگ یہ بھی کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے پی ڈی آئی کو ووٹ دینا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کیمرہ لے جائیں, فیصلہ آباد میں کہیں بھی جگہ پہ چلے جائیں, کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا, بلکہ آپ کو یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, خدا کے واسطے ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے اور ہمارے جو بچے بھوکے مرنے شروع ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ گورنمنٹ جائے اور ہمارا کاروبار چلنا شروع ہو جائے. نہ کوئی تاجر خوش ہے, نہ کوئی غریب طبقہ خوش ہے, نہ امیر. تو اس میں خوش کون ہے؟ آپ لوگ اینکر ہیں, آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں, جو سرکاری لوگ نہیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں, تو کون سا طبقہ خوش ہے؟ تو لہذا میں جس طرح ہمارا ایک ادارہ فوج ہے, پاک فوج زندہ آباد, ہماری عوام پاک فوج سے محبت کرتی ہے, تو ہم لوگ یہ پاک فوج سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان سے ملک نہیں چاہ رہا, ان سے ملک نہیں چاہ رہا. یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے. بھلی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, اسلم بھلی صاحب نے, سپریم انجمن تاجران کے صدر ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. بھلی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں, موجودہ سینیریو کے حوالے سے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جی 41 کا. بات یہ ہے جی 2.5 سالوں میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ چلی ہے گورنمنٹ, اور جو حالات انہوں نے معیشت کے کیے ہیں, یا جس طرح تاجروں کا جو حال کیا ہے, یا جس طرح پورے ملک کا جو اوورآل سینیریو اگر دیکھا جائے, تو کسی شعبے میں مجھے آپ بتا دیں کہ کسی جگہ پہ کوئی 1 پیسے کا 1 دھیلے کا کام ہوا ہو, یا کہیں بھی کوئی ترقی کے آثار نظر آتے ہوں,
یا پچھلی جو حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس کی کوئی کنٹینیوٹی نظر آتی ہو، ایسا کہیں بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ لاہور آپ روزانہ آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ 10,000 ٹن کچرا اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے پورے ویک میں، جبکہ وہاں 16,000 ٹن روزانہ کچرا اٹھایا جاتا تھا۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہر جگہ کی۔ اب اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں، ہمارا فیصل آباد کاروبار کا ہب ہے۔ اس میں یہ آپ سمجھیں کہ اگر 65% ہماری ایکسپورٹ ہے تو اس میں میجر پورشن جو ہے ہمارے فیصل آباد کا ہوتا تھا، جو کہ آج نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے پاس را مٹیریل ہے نہیں۔ انڈسٹری ہماری جو بڑی بہترین انڈسٹری ہے وہ صرف اور صرف را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست انڈسٹریز چل رہی ہیں ہمارے فیصل آباد ہاں انڈسٹریز بن رہی ہیں، چل نہیں رہی، بن رہی ہیں۔ یہ فیڈمک بن گیا، وہ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے جس کا افتتاح خود عمران خان کر کے گئے تھے، لگ رہی ہے انڈسٹری بڑی، مگر وہ کہاں سے چلے گی، کس چیز سے چلائیں گے؟ کپاس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے حنان صاحب کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اب ہم یارن امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہ ہم نے آج تک کو منصوبہ بندی کی ہے، نہ منصوبہ سازی ان 2.5 سالوں میں ہمیں کہیں نظر آتی ہے۔ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ یا تو برباد ہو چکے ہیں یا کرپٹ ہو چکے ہیں۔ کرپشن کا پہلے بھی دورہ تھا، مگر ان 2.5 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ 500 گنا بڑھی ہے۔ ہمارا کام جو 1000 میں ہوتا تھا 5000 میں بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بربادی ہوئی ہے، اور یہ جو رزلٹ آیا ہے نا، یہ اس کے پیچھے میں نہیں کہتا وہاں پبلک نے تو ووٹ نہیں خیر ڈالے، یہ سیاسی بات ہو جائے گی، میری سیاست سے چونکہ تعلق کوئی نہیں ہے، میں کاروباری بات کروں گا، معیشت کی بات کروں گا، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو لوگوں کا مزاج نظر آئے گا اس میں۔ ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ یا تو ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا آئندہ کے لیے، تو یا پھر اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو جس طرح 2.5 سال میں انہوں نے جو برا حال کیا ہے شاید آئندہ ان کو موقع نہ دے لوگ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے۔ امین بٹ صاحب، ہمارے شہر کے حوالے سے اب تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں جو موجودہ صورتحال تاجروں کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تاجر برادری خاص طور پہ 8 بازاروں کی وہ کافی پریشان نظر آتی ہے، چاہے وہ فیسکو کی جانب سے ٹھیک نہ کیے جانے والے تار ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جانے والے ٹیکسز ہوں، پارکنگ کے مسائل ہوں، انکروچمنٹ کے مسائل ہوں، کارپوریشن کے مسائل ہوں، اسٹریٹ لائٹس کے مسائل ہوں، CCTV کیمراز کے مسائل ہوں، یہ ایسے مسائل ہیں جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں نان بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان سے کوئی بھی افسران یا خوش نہیں ہے یا وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ بات یہ ہے کہ جب میں ڈپٹی میئر تھا تو میں تاجروں کا ڈپٹی میئر تھا، مجھے اپنے 8 بازاروں کا اور فیصل آباد سٹی کا معلوم ہوتا تھا کہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جب میں آپ کے اوپر ٹی وی کے اوپر 41 کے اوپر کوئی بھی پرابلم شیئر کرتا تھا، تقریر کر کے بتاتا تھا کہ فلاں بازار میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ تاریں اندر ہونی چاہیے، تو وہ بات سنی جاتی تھی۔ آپ کی وساطت سے، آپ کی 41 کی وساطت سے ہم اجاگر کرتے تھے مسائل، اور جب مسائل اجاگر ہوتے تھے جو ہماری سپریم انجمن تاجران جو فیصل آباد شہر کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور پورا شہر میں ہولڈ ہے، لوگ ہمارے پاس آتے تھے صدر اور سیکٹری کہ بٹ صاحب یا بلی صاحب فلاں بازار میں ہماری تاریں وہ اندر کروا دیں، انڈر گراؤنڈ کروا دیں، تو ہم نے جو ہمارے MNA MPs ہوتے تھے ان کو لکھاتے تھے اور کام شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھیں پارکنگ پلازا ابھی تک شروع نہیں ہوا، جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے آپ دیکھ لیں پلازا اس طرح ہی ہیں۔ تو مسائل تو بنتے رہیں گے، اگر مسائل کا حل نہیں کریں گے تو مسائل تو حل ختم نہیں ہوں گے۔ پلازا نہیں بنا، اس کے بعد پارکنگ پلازے کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ جائیں، آپ اپنی گاڑی لے کر جائیں شہر میں، پارکنگ بالکل بازار بند اور لوگ پریشان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹ لائٹ ہے وہ اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ انہوں نے بلدیاتی نظام جب سے ختم کیا ہے اس عوام کو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ دفتروں میں جاتے ہیں کوئی بندہ ہوتا نہیں ہے، اگر سیکٹری کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے کوئی وہاں بیٹھتا ہے کوئی نہیں بیٹھتا، اگر عوام وہاں تک ہی جا سکتی نا آسانی سے، کارپن جاتے ہیں وہاں پہ ان کی بات نہیں سنتا۔ بلدیاتی ادارے جب سے ختم ہوئے ہیں
पूरा फैसलाबाद की आवाम का जो काम था जाम होकर रह गया। ऊपर से ताजरों की मैं जो बात कर रहा हूँ, ताजरों की बात तो मैं क्या करनी है, भली साहब ने बता दिया टेक्निकल चीज़ें, कि कोई भी कारोबार नहीं चाह रहा है। सुबह से बेचारे हमारे ताजर भाई आते हैं, ताजरों के जो अपने मुलाजम होते हैं दुकानदारों के, उनकी तनख्वाहें भी नहीं निकलती। तो जब तनख्वाहें नहीं निकलेंगी, घर का खर्चा नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा? तो आप कहते हैं ना कि वो वाम ने वोट देने ना, वो भाई हनान भाई जिस तरह इन्होंने कर दिया ना इमरान खान ने या इमरान खान के वजीरों ने और एमएनए एमपीओ के, एमएनए एमपीओ तो वैसे मुंह चबाते फिर रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं, इस तरह मैंने कल सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी अभी जीते हैं, तो यकीन करें इतनी आवाम खुश थी। अब नून लीग का खंबा भी खड़ा होगा ना तो लोग उसको वोट देंगे। उसकी वजह क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने काम किया या नहीं किया, या इनसे बहुत ज्यादा किया, लेकिन इनकी नाकामी की वजह से जो लोग इनके साथ थे वो भी अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, खुदारा इनसे हमारी निजात ला दें। तो इंशाअल्लाह कल जब पीडीएम का जो हमारा कैंडिडेट था यूसुफ रजा गिलानी, जीतने से हमारी आवाम को वो पीटीआई का सूरज गुरूब होता नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इन जल्दी से जल्दी 1 महीने में या 2 महीने में ये गवर्नमेंट चली जाएगी और फिर से दोबारा रौनकें हमारी बहाल हो जाएं, तो इसमें ही हमारे मुल्क की बेहतरी है। तो मैं अपनी पाक फौज से जो अवाम पाकिस्तान चलें जी, की है, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ तस्लम भल्ली मौजूद हैं जो कि सदर हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भल साहब, क्या कहेंगे आप, बाजारों के अंदर जो लटकती तारें हैं उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ताजरों को, और कई दफ़ा वहाँ पे आग भी लग चुकी है अंदरून वाली साइड पे, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। अब उसकी वजह से जहाँ माली नुकसान तो होता है, जानी नुकसान भी होने के चांसेस मौजूद हैं। इस पे आप फेस्को काम को क्या कहेंगे? देखिए जी, 5, 7 या 6 साल पहले मेरा ख्याल है कि हमारे 8 बाज़ारों की जो थी ना वायरिंग, सारी की सारी वापडा ने वो अंडरग्राउंड कर दी थी, बड़े बाज़ारों की। मगर जो अंदरून गलियां और गोल बाज़ार हैं उनके हाल बुरे हैं आज भी। और वहाँ पे जो मंदिर गली है और दूसरी गुरुद्वारा गली है, जामिया गली है, या हमारे 8 गोल हैं, उनमें तारों में रोज़ाना या अक्सर वहाँ पे आग लगती भी है, हादसात भी होते हैं। 28 बार पे बड़ी ज़बरदस्त आग लगी थी। हाँ, और वहाँ पे 2-4 दुकानें जल जाना तो मसला ही नहीं है ना, फिर ऐसे ही होता है जैसे क्योंकि वहाँ पे फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू की कोई भी गाड़ी अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती उन गलियों में। ऊपर से हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो कपड़े की होलसेल मार्केटें हैं, उनके ऊपर वो शेड हमने बनाए होते हैं, हमारे कारोबार के लिए वो ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे गाड़ी का अंदर जाना भी मुश्किल होता है। ऊपर से जब तारें लटक रही हों और फिर वहाँ पे जगह जगह जोड़ लगे हों और वापडा का कोई एहलकार उनकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार ही ना बने, तो फिर ये अक्सर हादसात होते रहते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि उन तारों को अक्सर अगर उसको चेंज कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, और बड़ी केबल की शक्ल में उनको डालकर और उसके मुताबिक कर दिया जाए, या अगर मुमकिन हो तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तो सारे मसाइल का हल हो सकता है। बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर है, जिस तरह इन्होंने बड़े 8 बाज़ारों के ट्रांसफार्मर थे वो गलियों की कॉर्नर्स पे रख दिए हुए हैं, और उस वजह से भी हमारे बाज़ार भी खूबसूरत हो गए, हमारे 8 के 8 बाज़ार, और कहीं भी तारों का जंजाल नज़र नहीं आता। यही हाल हम दूसरा भी कर सकते हैं, मगर अगर कोई करना चाहे तो। इस बात को हम अक्सर शोर भी मचाते हैं, कहते भी रहते हैं, मगर बहरहाल कोई सुनता नहीं है। ये बहरहाल आप भी आवाज़ उठाते रहते हैं, और अल्लाह करे आज आपके प्रोग्राम की वसातत से अल्लाह करे कोई उनके जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं या फेस्को चीफ हैं वो हमारी सुन लें, तो उनकी मेहरबानी होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। बिल्कुल जी, हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हम आपके जितने भी मसाइल होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हकाम बाला तक पहुंचाया जाए। आगे इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना होता है। अमीन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं, कारपोरेशन पे आपका भी काफी देर तक राज रहा है, तब भी मसाइल थे घंटाघर के 8 बाज़ारों के। अगर तब के मसाइल को अब के मसाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है, सूरत-ए-हाल पहले ज्यादा बेहतर थी या आज? देखिए नाना भाई, ये तो अगर मैं अपने मुंह से ये कहूँगा कि
पिछले हालात ठीक थे तो ये आप कहेंगे आप नहीं बट साहब आप कंपेयर करें ना, एनालिसिस करें। लेकिन कंपेयर तो आप लोगों ने करना है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप आवाम से पूछे जाके। लेकिन यहां पे फिर मैं कहूंगा कि इंक्रोचमेंट पे तब एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं, बात यह है कि इंक्रोचमेंट पे भी तब भी मैं ऑपरेशन खुद करता था इसी साल को लेकर साथ। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो 50 साल से वो जंग बाजार में बैठे हुए हैं वो इंक्रोचमेंट नहीं है। वो 50 साल से 5-5 फुट जगह वो मैं इंक्रोचमेंट नहीं समझता, क्योंकि वो ना मैं हमने दी थी ना पीटीआई ने दी है। ये शुरू से ही ये एक फैसलाबाद के शहर का एक हुस्न है कि जंग बाजार में फ्रूट वगैरह लोग लगाते हैं, लोग जंग बाजार में आते हैं और आसानी के साथ फ्रूट ले जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कोई मौजूद नहीं, कोई कागज नहीं उनके पास। ये सिर्फ कंप्रोमाइज है आवाम के साथ। जो गरीब लोग हैं वो हर रोज वो ही कमाते हैं वो ही खाते हैं। ये कंप्रोमाइज है, कोई सरकारी कागज नहीं है, कोई उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। बात यह है कि आप कह रहे हैं कंपैरिजन ये है कि उस वक्त जो इंक्रोचमेंट थी वो 5 फुट के अंदर थी। 5 फुट के बाद जो भी बंदा जाता था उसको उठा लिया जाता था, उसकी निगरानी में खुद करता था। और जो हम उस वक्त के एसी होते थे वो मेरे साथ होते थे, जो सीटी होता था वो मेरे साथ होता था। अब तो कोई हाल ही नहीं है। आप जंग बाजार में चले जाएं, आप कारखाना बाजार में चले जाएं, आप किसी बाजार में चले जाएं, आपकी गाड़ी नहीं गुजरेगी। अगर कोई शहरी का कोई मतलब फौत हो जाता है तो आप अपना जनाजा लेकर नहीं जा सकते। इतना रश उधर हो रहा है, इतनी इंक्रोचमेंट हुई है। भाई इंक्रोचमेंट का मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने नजायज की दुकानों को गिराने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो जिनके पास रजिस्ट्री हैं उनको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुप्रीम अंजुमन ताजरों का साथ ना दे तो इन्होंने कह दिया था कि जो फैसलाबाद शहर में गोलों के जो कार्नर हैं उसके ऊपर जो दुकानें हैं हम गिरा देंगे। पिछले दिनों तो निशान भी लगे थे, निशान भी लगे थे। बचत होगी है? लेकिन हमारी मुदाखलत से, हमारे मराद सुप्रीम अंजुमन ताजरान की मुदाखलत से, जिसके सदर बल्ली साहब हैं और चेयरमैन मैं हूं, हमने तो पिछले दिनों को 6-7 दिन हो गए हैं मॉडल स्कूल गली में तकरीबन कोई 1000 ताजर हमने बुलाया था और उन्होंने हमें बुलाया था। और वहां पे ये फैसला किया गया है कि जो इंक्रोचमेंट होगी बेशक गिराएं, लेकिन जो रजिस्ट्री शुदा दुकानें हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्री हैं, उनको हम गिराने नहीं देंगे। इसलिए नहीं गिराने देंगे कि वो उनके पास रजिस्ट्री असल हैं। अगर वो बेचारे लोग जिसकी किसी 2 करोड़ की दुकान है, किसी की 1.5 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की दुकान है, उसने तो भूखा मरना ही है। तो हमने ये फैसला किया है अवाम के साथ, आपने अपने बीवी बच्चे साथ लेकर दुकान के अंदर बैठना है। अगर इन्होंने क्रेनें चलानी है, हमने घर बैठ के भूखा मरना है, तो हम क्रेन के नीचे अपनी दुकान के अंदर बैठ के मॉडल बहुत होंगे, वरना हम इनको क्रेन नहीं चलाने देंगे। यह हमारी सुप्रीम अंजुमन ताजर का क्रेडिट। सुप्रीम अंजुमन ताजरान एक ताजरों की हकीकी जमात है। कोई भी मसला ये तो होता है, फिर एक किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी? कौन सी ब्लैकमेल? ये अगर बच्चों के साथ आप अंदर बैठे और गैर कानूनी जगह को, मेरी बात सुने, अगर आपका कारोबार देखें, आप 41 में ये मुलाजमत कर रहे हैं, आप हमें बुलाते हैं, जो हमारा मौका होता आगे बचाते हैं, आपको तनख्वाह तो मिलती होगी ना। जब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप मरने मराने को आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? लेकिन साहब यहाँ पे चीज है जायज ना जायज की। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि एसी साहिबान से जब बात की जाती है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। भाई सुन लें, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये है कि जो जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, चाहे उस पर पेट्रोल पंप बने हैं, चाहे उसके 112 को दफ्तर बने हैं, चाहे अपना ट्रैफिक के दफ्तर बने हैं, चाहे मनोरा क्लब बनी है, चाहे चनाब क्लब बनी है, उनको गिराओ। हाँ, उस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सवाल है कि नाज़रीन 8 बाजारों की तरफ सबसे पहले रुख किया जाता है, जो गवर्नमेंट इमारात मौजूद हैं उनको भी गिराया जाए। यही नान भाई मैं बता रहा हूं कि हमारी जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान है ये हकीकी जमात है। हकीकी जमात से मुराद ये है कि ताजरान का जो भी जायज मुतालबा होता है उस पर स्टैंड लेती है।
ہم نے کبھی گورنمنٹ کے مداخلت نجائز مداخلت نہیں کی، ہمیں کبھی فیصل آباد کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اگر گورنمنٹ چاہتی ہے یا ہماری انتظامیہ چاہتی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کاغذ ٹھیک ہیں چیک کر لیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری انتظامیہ تنگ کرنے کی کوشش کرے تو ہمارے ساتھ ہمارے تاجر ہیں، ہمارے پاس تاجروں کی طاقت ہے، تاجروں کی طاقت ایسی ہے تو فیصل آباد میں نہیں پورے پنجاب کے جو تاجر ہے گورنمنٹ ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں، لیکن میں جو جمہوریت گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تاجروں کو تنگ نہیں کرتی بلکہ ریلیف دیتی ہے۔ جب الیکشن آتے ہیں ہمارے تاجر بھائی جو ہمارے ایم این اے ایم پی بنتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اس لیے مدد کرتے ہیں کہ تب بھی کبھی ہمارے شہر کے لوگوں کو تاجروں کو کوئی کام پڑے ہمارا بآسانی سے حکومت کے عوام تک پہنچ سکے، اس لیے ہم ووٹ نہیں دیتے کہ وہ جو ہمارے ایم پی جو ایم این اے ہیں ہماری مخالفت کے لیے سامنے آ جائیں۔ دیکھیں جب میں ڈپٹی میئر تھا، نون لیگ کا ڈپٹی میئر تھا، میں کہتا ہوتا تھا کہ پہلے میں تاجر ہوں اس کے بعد میں ڈپٹی میئر ہوں، اور میں نے ثابت بھی کیا ہے۔ آج دیکھ لیں پی ٹی اے کے جو ایم پی ہیں ایم این اے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب آپ نے تو اپنے ہی دور حکومت کے اندر اسحاق ڈار کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دیا تھا، وہ کیا چکر تھا؟ وہ چکر یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے تاجر ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں تاجر ہوں تاجروں کے مفاد کی بات نہیں کروں گا تو صرف اپنی پارٹی کی بات کر لوں گا، مجھے ڈپٹی میئر بنا دیا بس میں نے اپنے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا، نہیں۔ جن لوگوں نے مجھے ڈپٹی میئر بنایا ان کا کاروبار، ان کا مفاد، ان کی عزت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میری ڈپٹی میری ہے۔ اب بھی میں آپ کو بتا دوں مجھے گرین سگنل مل گیا ہے، انشاءاللہ میں ایم پی بنوں گا، اور ایم پی بھی عوامی ایم پی بنوں گا، اور میں دعوے سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غریبوں کی دعاؤں سے جتنی لیڈ میری ہوگی نا فیصل آباد میں کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا 24 گھنٹے ٹیلی فون کھلا رہتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ہیں جتنے بھی ایم این اے ہیں یہ تو بیچارے کسی کا فون نہیں سنتے، اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے، ان کی تو گٹروں کے اوپر تصویریں لگائی ہیں لوگوں نے۔ چلیں جی بٹ صاحب اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جناب بریک کے اندر ہمیں سپریم انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ اسلم بلی بتا رہے تھے کہ مہنگائی سے گھبرائیں مت، کیونکہ اس کا ابھی طوفان نہیں آیا، طوفان آنے والا ہے ابھی۔ وہ طوفان کیا ہوگا، کیونکہ رمضان بھی آگے آنے والا ہے، رمضان میں تو منافع خوروں کی چاندی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے ان سے۔ بھلی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو رمضان کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ مہنگائی جو اچانک آ کے سبزیاں اشیاء خور و نوش کے حوالے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، وہ مصنوعی مہنگائی کس طرح سے آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک مہنگائی کا طوفان اور آنے والا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ بات یہ ہے جی کہ جو بھی آنے والے دن ہوتے ہیں ان کے لیے جو حکومتیں ہوتی ہیں یا ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری پوزیشن یہ ہے اس وقت کہ صرف 1 ماہ بعد ہمارے پاس یہ ہمارا ہولی منتھ آنے والا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کراپ جو ہماری چنے کی آنے والی تھی، بارشیں بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے چنا ہمارا خراب ہو گیا ہے، اور چنا خراب ہونے کی وجہ سے ہماری دال، چنا اور بیسن اس کی ہمارے پاس اپنی جو لوکل کراپ ہوتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ 20% رہ گئی ہے۔ 20% رہنے کی وجہ سے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف میں بیسن، پکوڑے اور دال چنا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمیں خرابی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں ارینجمنٹ کرنے تھے، ہمیں باہر سے زیادہ تعداد میں زیادہ مقدار میں منگوانی تھی، جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اور چنے کی دال کا ریٹ یہ پچھلے آنے والے دنوں میں 95 روپے اور 100 روپے سے لے کے 135 روپے ہوگا، 35 روپے کلو پہلے ہی بڑھ چکا ہے ریٹ، اب بھی اور آنے والے دنوں میں میں سمجھ رہا ہوں کہ 10 سے 15 روپے کے جی اور بڑھ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ شوگر ہے، چینی ہے، اور چونکہ اگلے آنے والے دنوں میں گرمی اور زیادہ ہو جائے گی، رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ گرمی کا مہینہ ہوگا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس شوگر جو اس مرتبہ بنی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت یا تو پوری بنی ہے یا کم بنی ہے، اور پچھلے سال بھی ہمارے پاس شارٹ فال تھا،
اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو گنا اس مرتبہ ملوں کو ملا ہے 300 سے لے کے 350 روپے میں، اور چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ہمارے مطابق وہ ملوں کو 90 میں پڑتی ہے، اور باہر سے ہم نے کوئی ارینجمنٹ بر وقت نہیں کیا، جو کہ میں پہلے آپ کے چینل کی وساطت سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس شارٹ فال ہے، ہمیں چینی باہر سے منگوانی چاہیے۔ ابھی انہوں نے جو ٹینڈر باہر سے لیے ہیں وہ $541 میں آئے ہیں، اور ہمیں آ کے وہ 94 روپے میں کاسٹ کرتی ہے چینی کراچی پورٹ پہ بغیر ٹیکسز کے۔ اب گورنمنٹ نے 11 روپے کلو کے ٹیکسز چھوڑ دیے ہیں، اگر وہ 11 روپے کلو کا ٹیکسز اس میں ایڈ کر لیں تو وہ 106 روپے کے جی پڑے گی، اور وہ بھی ٹینڈر یہ ابھی تک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مہنگائی کا طوفان اور آنے والا ہے، باقی دالوں کی بھی یہی پوزیشن ہے، اور یہ بر وقت انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس 1 ماہ پڑا ہے، ابھی ان کو فوری طور پر ساری توجہ جو ہے یہ شے خوردنوش کی طرف کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا، اس میں غریب آدمی جو ہے آسانی سے روزے رکھ سکے، کیونکہ امیر آدمی کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر غریب آدمی نے بہرحال یا دال کھانی ہے یا شربت پینا ہے، اور اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان شریف کے احترام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ مصنوعی مہنگائی، وہ مصنوعی مہنگائی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ میں بطور تاجر یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں، یہ ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ جب تک آپ اپنا ارینجمنٹ ٹھیک نہیں کرتے یا اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، اس وقت چیزوں کی اویلیبلٹی جو ہے ہوتی ہے وہ پوری طرح نہیں کر سکتے۔ بلی تو صاحب پھر یہ ہوتا ہے مصنوعی سے مراد یہ تھا کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں سپلائی کو روک دیا جائے، ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا جائے، تو ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آٹومیٹیکلی وہ زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو پھر سٹاک کر لیا جاتا ہے۔ نہیں سر اس میں بھی ایک فرق پتہ کیا ہے بخاری صاحب؟ آپ کے سینکڑوں تاجر ہیں جو کہ سٹاک کرتے ہیں غلہ میں منڈی کے اندر بتاتا ہوں، میں ان کو ڈیفینڈ غلط طریقے سے نہیں کروں گا، مگر میں ایک بات پہ ضرور ڈیفینڈ کروں گا کہ آپ کے مجسٹریٹ صاحبان جو ہیں وہ ہمیں 1 تولہ چینی کا اندر گوداموں میں نہیں رکھنے دے رہے۔ یہ میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری اگر ضرورت کے مطابق دالیں چینی ہمارے گوداموں میں پڑی ہو نا، تو پھر ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ ایک مارکیٹ میں 700 دکان ہے، غلہ منڈی میں کم از کم 700 دکان ہے، اور شام کو ہم لوگوں نے اپنی پیمنٹیں کرنی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ڈیمانڈ سپلائی کا تو سارا کاروبار ہے کہ شام کو ہم نے اپنا وہ مال بیچنا ہے، لوگوں کو پیسے دینے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے کم کر کے 10 روپے بیچ رہے ہیں، میں آپ سے کم کر کے بیچ رہا ہوں، کمپٹیشن چلتا ہے۔ یہاں پہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مال رکھنے دو تاکہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں تعطل نہ آئے، مگر یہاں پہ یہ ہمیں مال نہیں رکھنے دیتے، اور اس کی وجہ سے جو تعطل آتا ہے اس کو یہ ذخیرہ اندوزی کا نام دے کے ہمارے گوداموں پہ چھاپے مارتے ہیں، اور چھاپے مارنے کی وجہ سے ہمارا دکاندار جو ڈیمانڈ کے مطابق مال ہوتا ہے وہ منگواتا نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی بھی مسئلے جو ہیں وہ رمضان کے اندر پیش نہ آئیں، اور عوام کو سستی اشیاء خوردنوش ان کے ڈور سٹیپ پہ فراہم کریں۔ تو بہت شکریہ اسلم بھلی صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے، آپ کا بھی مین بٹ صاحب بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ تو ناظرین ویلکم بیک، ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کو کافی حد تک تباہ کر رہا ہے۔ گورنمنٹس کئی آتی ہیں کئی جاتی ہیں، بہت بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ نشے جو سپلائی کرتا ہے سپلائی چین کو اکھاڑا جائے گا، کارٹیلز کو پکڑا جائے گا، اور جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کو پکڑ کے قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن دعوے جو ہیں وہ دعووں کی حد تک ہی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے اس سے منفرد نظر آتی ہے۔ نت نئے قسم کے نشے جو ہیں وہ مارکیٹس کے اندر آنا شروع ہو گئے اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آئس کا نشہ ہو، میروانہ کا ہو، افیم کا ہو، شراب کا ہو، یا پھر دیگر نشے ہوں۔ ان تمام طرح سے ہماری نوجوان نسل جہاں تباہ ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں جو کہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا انیشیٹو لے رہی ہے، کیا اب تک کارروائی ہو چکی ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف کی جب سے گورنمنٹ جو ہے وجود کے اندر آئی ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دے رکھی ہے، ہمارے ساتھ عبدالحسیب ٹیپو موجود ہوں گے جو کہ چیف کوارڈینیٹر ہیں این ایف فیصل آباد کے، ان سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ کیا کارروائیاں اب تک ہو چکی ہیں، کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، کتنے منشیات جو ہیں تعداد میں پکڑی جا چکی ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ تھینک یو حنان بھائی، اصل میں ابھی ہماری کمیٹی ریسنٹلی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو سب سے پہلے ڈویژن لیول پہ اسے بنایا گیا ہے،
اور اس کے بعد سٹی میں، پھر تحصیلوں میں، اور اب ہم پراپر نیچے بھی اس کو جو ہے علاقہ وائز بھی بنا رہے ہیں. تو اس میں ابھی جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں انتظامیہ کے ساتھ، فیصل آباد سٹی کی انتظامیہ جس میں ہماری ایکسائز بھی ہے، نارکوٹکس بھی ہے، ان کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے ابھی نشاندہیاں بھی کی ہیں پچھلے دنوں میں، اور کچھ ریٹس بھی ہوئے ہیں، بندے پکڑے بھی ہیں، اور منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں ان سے. تو میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی ہم نے جو ابھی تک انہیں بتایا وہ 25-30 کے راؤنڈ باؤنڈ ٹیمیں ہیں جو منشیات فروش کر رہی ہیں، جو منشیات لے رہے تھے، لے کے چھوٹے لیول پہ آگے بیچ رہے تھے. کچھ بڑے لیول کے لوگ بھی ہم نے جو ہے وہ اپنا دیے ہیں انتظامیہ کو. تو انتظامیہ نے ریٹس بھی کیے ہیں اس پہ، ہمیں ابھی تک تو 50% تو کم از کم انہوں نے ہمیں مطمئن کیا ہے ریٹس کر کے، اور انہوں نے بندے پکڑے ہیں، ان سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں. پھر ان کے آگے جو پراپر لینتھ نظر آ رہی ہے بیک پہ جہاں سے وہ لے رہے تھے، ٹھیک ہے، اس میں فیصل آباد میں 2-3 علاقے ایسے ہیں جو اس وقت مطلب بہت زیادہ منشیات جہاں پہ فروش ہو رہی تھی، وہاں کا ہم نے خود بھی ان کے ساتھ جا کے وزٹ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے جا کے. تو اس وقت چیزیں بھی فی الحال نارمل تو نہیں ہے، بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے، اسپیشلی جو آئس کا نشہ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. تو وہ ہمارے جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، تو سارے وہ یوز کر رہے ہیں. تو نہیں سارے تو نہیں کر رہے، جی مطلب موسٹلی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی میں آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہوں، جو کمیٹیاں آپ کی تشکیل دی گئی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ ہم صرف ہماری جو کمیٹیوں کا کام ہے وہ ہم نے صرف نشاندہی کرنی ہے کہ یہاں پہ نشہ بک رہا ہے اور یہاں پہ نشہ مطلب جو ہے وہ ہو رہا ہے. کس طرح سے آپ ہم گورنمنٹ لیول پہ اس کو جو ہے وہ اپنا سی پی او فیصل آباد جو ہے ان سے ہمارا پراپر جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ہماری منتھلی میٹنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اس کے بعد جو ٹاؤن ایس پیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، مطلب جو کمیٹی جس ٹاؤن کی ہے یا مطلب جو تحصیل کی ہے ان کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ ہمارے ساتھ پراپر تعاون کر رہے ہیں اس میں. تو جہاں پہ بھی ہم اپنا نشاندہی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ پراپر کاروائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے نہیں کرتے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں جو لوگ کر رہے ہیں مطلب یہ کالجز کے اندر ہمیں ابھی شور تو نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ لگا ہے کہ کالجز کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن جب تک ہم شور نہیں ہوں، جب تک کوئی پروف نہ ہو، اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. جب آپ کے پاس پروف ہوں گے ہم لازمی طور پہ اس پہ ڈسکس کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کتنے کروڑوں کی منشیات ہے جو کہ اینولی یا پھر منتھلی فیصل آباد کے اندر سیل ہو رہی؟ تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ہماری نارکوٹکس سے پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً کوئی اس وقت جو منشیات جو بکنے میں نظر آئی ہے، مطلب جو پکڑی بھی گئی ہے، تقریباً کوئی 70 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ منشیات جو ہے انہوں نے اپنا پکڑی ہے، قبضے میں لی ہے. تو اس سے تو بہت بڑا گروم ہوگا جو مطلب انہوں نے پکڑا ہے، یا مطلب اس سے بہت زیادہ لوگ تو اس کا آٹومیٹکلی بہت زیادہ ہوگا کیونکہ 70 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ اپنا انتظامیہ نے یہ پکڑی ہے منشیات. اور مختلف تھانوں میں مختلف مطلب نارکوٹکس کی ٹیمیں، پچھلے دنوں بھی ایک نارکوٹکس نے ریڈ کیا تو وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنا افین اور آئس جو ہے وہ برآمد کی. اس کے بعد یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ انتظامیہ نے ایک جگہ پہ ریڈ کر کے کافی ساری شراب کی جو بوتلیں ہیں وہ اپنا لے کے پھر اسے ضائع بھی کیا گیا، جو شراب کی بوتلیں تھیں. اس کے بعد یہ جو اپنا اسے وہ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے، وہ اس کی کافی ساری بوتلیں جو ہیں وہ پکڑ کے انہوں نے جو ہے اپنا ویسٹ کی ہیں. تو یہ اپنا بڑھ بہت گیا ہے حنان بھائی. اسے اب کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہماری جو کمیٹی ہے یہ تو بالکل کام کریں گی اپنے اپنے طور پہ جتنا بھی کر سکیں گی، لیکن بیسیکلی یہ نارکوٹکس کا کام ہے. اب ہماری انشاءاللہ میٹنگ ہے جلدی، جو ہمارے نئے بنے ہیں وفاقی وزیر ANF کے اجاز شاہ صاحب، انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ چیزوں کو کوشش کریں گے کہ جس طرح بھی ہم کنٹرول کر سکیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اب تک کوئی بڑا کارٹل پکڑا گیا فیصل آباد میں سپلائی کرتا ہو؟ ابھی تک کوئی نہیں ہے. ابھی تک اپنے طور پہ مطلب ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا بندہ نہیں دیا انہیں، لیکن اپنے طور پر جو پولیس کاروائی کرتی ہے یا جو مطلب تھانے کے SHOs کاروائی کر رہے ہیں یا SPs کاروائی کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بندے پکڑے ہیں بالکل اپنے طور پہ، لیکن جو ہماری کمیٹی ہے ابھی تک اس نے کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں پکڑا. اگر بندہ پکڑا نہیں کمیٹی نے تو کمیٹی بنانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ کیا کام دیا جاتا ہے؟ ابھی ہم آپریشنل ہوئے ہیں، ابھی ہمیں تقریباً 2 منتھ ہوئے ہیں مطلب اس چیز میں آئے، اور ابھی ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. مطلب جو یہ ایک بہت بڑا کالا دھن ہے بھجن، اس میں بہت سارے ایسے لوگ انوالو ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بندہ بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. تو اس کے حساب سے پھر چیزوں کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے. پھر ہمیں پولیس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یار کہیں یہ بندے مطلب آپ کو پتہ ہے جو سسٹم چلا ہوا ہے ہمارا پچھلا سیٹ اپ جو چلتا آ رہا ہے، تو پولیس کو بھی ہم نے بڑے طریقے سے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاملات ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ پھر بڑے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم
کہ انشاءاللہ جو یہ بڑے اپنا جو لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں جس طرح بھی پکڑا جائے گا انشاءاللہ ہم پکڑ کے تو انشاءاللہ جو نارکوٹکس کی ٹیم اور انشاءاللہ جو یہ ہمارے پولیس کے ہیں سی پی او صاحب ہیں اپنا فیصل آباد کے ایس پیز ہیں ان سے ہم میٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ یہ جو نارکوٹکس کی کمیٹیوں کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو پکڑ کے جلد سے جلد کیفرے کردار تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان فیوچر آپ کتنا کہ یہ فعال ہو سکتا ہے جو کمیٹیز بنائی گئی ہے اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کا حنان میں فائدہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری کمیٹی ہے تو کمیٹی میں تقریباً 15 ممبر ہیں میرے ساتھ جو ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ڈپٹی کوارڈینیٹرز ہیں، ہمارے کوارڈینیٹر ہیں، تو وہ بہت سارے اپنے اپنے علاقوں سے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یونین کونسل لیول تک پھیل چکا ہے یہ۔ بالکل، اور جب تک اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوگی تب تک بہت سارے ایسے ملزمان جو کہ منشیات بیچ رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکے گا۔ محلوں کے گلیوں کے لوگ جو ہیں ان کو انوالو کرنا پڑے گا اس معاملے کے لیے۔ تو ناظرین، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میاں ظفر صاحب نے جو کہ سی ای او ہیں اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر شو کے اندر۔ اور آپ سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی ہماری ایس ایم ای کلینک پہ ملاقات ہوئی تھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایس ایم ای کلینک جو بنایا گیا تھا جس کے تحت چھوٹے کاروباری مرکزوں کو بہت سارے فنڈز، بہت سارے قرضے جو ہے وہ کم شرح سود کے اوپر فراہم کیے جانے تھے، ان کو کیا وہ فراہم کیے گئے؟ کیونکہ ان کی طرف سے ابھی بھی اسمال چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی طرف سے یہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہ ہماری بینک ہماری نہیں سنتا اور جتنے بھی انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ کسی کام نہیں آ رہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے فیصل آباد کے خاص کر جو چیف مینیجر ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی مہیا کی فیصل آباد کے شہریوں کو، تاجروں کو، کہ یہاں پہ ایس ایم ای کلینک کا پہلا انعقاد کیا گیا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک تو چاہتا ہے کہ وہ فنڈ ان کو جائیں جو ایکچول سٹیک ہولڈر ہیں، ایکچول جو ڈیزرونگ تاجر ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بینک اس کے اوپر کام نہیں کر رہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہمارے کئی ممبران نے مختلف بینکوں میں جا کے درخواستیں دیں، لیکن کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ بلکہ ایسی درخواست بھی میرے پاس پروف موجود ہے اس وقت جو کہ میں اسٹیٹ بینک کے آگے لے کے جاؤں گا، کہ وہ ایس ایم ای کے لیے دی گئی، لیکن جب اس کے لیے لون سینکشن ہوا تو اس کو ریگولر جو ہے کائبر پلس والا وہ دیا گیا، وہ اس سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ اس کیس کو میں نے اس لیے ماڈل بنایا اور اس کو ہونے دیا تاکہ وہ سامنے آئے اور ہم جب جا کے اسٹیٹ بینک کے آگے رکھیں تو پروف دیں کہ یہ چیز دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہے 2% کائبر پلس 4% سپریٹ جو بینکوں کے لیے اس پہ آپ کو فنڈنگ ہوگی، لیکن بینک کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں ہمارے چھوٹے تاجروں کو، کاٹن انڈسٹری کو، کہ کائبر پلس سپریٹ، وہ کائبر 7% اور پلس 4-5% جو ان سے لے، یعنی یہ 11-12% پہ کام چلا جاتا ہے۔ جی چلا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر انشورنس وغیرہ بھی ڈال لیں تو وہ 13-14% پہ ہی چلا جاتا ہے۔ کہاں 6% یا 7% اور کہاں 14%، یہ تو ڈبل ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ یا ڈیفینیٹلی ایکچوئل یہ چیز جو ہے بدقسمتی یہی ہے نا ہماری، کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس طرح کی اسکیمیں ہیں اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں کارپوریٹ کے لوگ، اور وہ فنڈ لے جاتے ہیں، اور پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹر ریزائن کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کمپنی سے نکل گئے، وہ پڑی ہے کمپنی، وہ لے لیں۔ جبکہ چھوٹا تاجر اپنی انا کی خاطر، اپنی رسپیکٹ کی خاطر وہ اپنا زیور بیچے گھر کا، وائف کا، وہ اپنا گھر بیچے، وہ اپنی گاڑی بیچے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی ریکوری کے لیے بندہ نہ آئے۔ تو جتنا اچھا پوٹینشیل ایس ایم ای کے فنڈنگ کے اندر ہوتا ہے، یا جتنا اس کے اندر چارم ہوتا ہے، بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بینک چونکہ اس میں سے ملنا کچھ نہیں ہوتا ان کو، اس کے بندوں کو oblige نہیں کیا جا سکتا، اس کے بندوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو لہٰذا یعنی ظفر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد ہے پروفائل تگڑی ہے تو لون ملے گا، اگر نہیں تگڑی تو پھر لون نہیں ملے گا۔ میں تو اس کو سمجھتا ہوں جی پروفائل کا بھی ایشو نہیں رہا، اب تو یہاں پہ صرف پسند ناپسند کے اوپر چلا گیا ہے۔ جتنے بینک بیٹھے ہیں چونکہ کارپوریٹ لوگوں کے بینک ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ایس ایم ای کے ساتھ، لہٰذا ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایس ایم ای کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میکانزم چینج کریں، اور ہمیں جو ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو ہم 2-3 پرپوزل دے دیتے ہیں، اس کے تحت وہ فنڈنگ ڈائریکٹ اپنے جو ہے
تاجر کو کرے اور پیسے کی ریکوری جو ہے وہ تھرو بینکوں میں ہی ہونی ہے. پیسے آنے بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں ہی ہیں, چونکہ آئی بین بنے ہوئے ہیں اس وقت, تو تمام کمپیوٹرائز سسٹم چل رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر حکومت, پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جو ہے وہ باتیں تو کرتے ہیں ایس ایم ای کی, لیکن اس پہ عملی طور پہ کوئی مظاہرہ نہیں آج تک کیا کہ جب آپ کے ارد گرد حصار آپ کا کارپوریٹ لوگوں کا ہوگا, اور کل آپ نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا کہ آپ نے جس کو وزیر خزانہ بنایا, سارا کچھ کیا, اور آپ کے ہی اسمبلی کے, آپ کے ہی جو ساتھی ہیں, آپ کی ٹیم ہے, انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کر دیا. تو میری نظر میں تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اس کے بعد اس کا وزیر خزانہ رہنا بنتا نہیں ہے کہ جب آپ کی اسمبلی ہی آپ پہ عدم اعتماد کرے, جس اسمبلی کے آپ وزیر بن کے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, آپ کی جماعت کے اندر, آپ کے جو موجودہ حکمران ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیم جو لگی ہوئی ہے, اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں ویژنری, ان کو لائیں, ان کو رسپیکٹ دیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اب جو نان الیکٹڈ لوگوں کا اجتماع کیا ہوا ہے, اپنے ارد گرد حصار بنایا ہوا ان لوگوں نے, وہ آپ کو چلنے ہی نہیں دے رہے. آپ کو سمجھ جانا چاہیے, 3 سال ہو گئے, اب کیا رہ گیا آپ کا؟ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایس ایم ای کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیاں ڈیزائن کریں. پاکستان کے اندر اس وقت 10 چیمبر آف اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری کام کر رہے ہیں. ہماری بار بار یہی حکمرانوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر اصل یہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیاں ڈیزائن کریں تاکہ آپ کو ایس ایم ای کے اندر بہتر طریقے سے, جو اس وقت ملک کے اندر, پاکستان واحد ملک ہے جس نے پورے اس ٹنور کے اندر گروتھ کی ہے, بزنس کو بہتر ہوا ہے. یہ خوش قسمتی ہے, یہ ہمارا اس کے اندر ایکسپورٹ بہتر ہوا, ہمارے اوورسیز پاکستانی نے ٹرسٹ کیا, پاکستان میں پیسہ زیادہ بھیجا. ان 2 چیزوں سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس $923 ملین سرپلس ہوا پچھلے 7 ماہ میں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے پچھلے مہینے کی, آپ کے لوگوں کے پاس موجود ہوگی اور نیٹ پہ موجود ہے یہ. جبکہ یہی 7 ماہ اگر پچھلے سال میں جاتے ہیں آپ, $2,544 ملین کا آپ کو خسارہ تھا. اس مین کہ آپ نے $3,400 ملین سے زیادہ کا بہتری لائے ہیں آپ معیشت میں. تو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے $2,544 کا ڈیفیسٹ ختم کرتے ہوئے $923 ملین اوپر لے کے گئے. تو $3,400 ملین بہت ہے. آپ کو آئی ایم ایف نے کیا دیا ایک سال میں صرف $1 ارب, اور معاہدے کتنے کر لیے. اب اگلی قسط لینے کے لیے آپ کیا کریں؟ اگر آپ ٹرسٹ کریں اپنے بزنس مین پہ, اپنے چھوٹے تاجر پہ, اپنے کسان پہ, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے. میرا ہر تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہے, دے رہا ہے, طریقہ کار خوف زدہ ہے. اور آج پھر وہ چیز قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکمران جب اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے وہ آنکھیں اور کان بند کیوں ہو جاتے ہیں. 2 دن پہلے یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ انہوں نے پھر وہ اس کے اوپر اب آ رہے ہیں, بیوروکریسی اپنا وہ کر رہی ہے کہ جی اکاؤنٹ اٹیچ کر کے اس میں سے پیسے نکال لیے جائیں گے, وہ کر لیے. یہ ہراسمنٹ ڈال کے آپ کاروبار کا بیڑا غرق کر دیں گے. آپ کیوں ان کو پاور دے رہے ہیں؟ کیوں آپ اس چیز کو جو ہے ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان کو جوڈیشل پاور کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اسمبلیوں کی نااہلی ہے ہماری کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے غلط قانون جو ہے پاس کیے جاتے ہیں, جو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں, وہ اس کو قانون پاس کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ قانون سازی کرنی. آپ کے پاس سپریم کورٹس موجود ہیں, آپ کے پاس ہائی کورٹس موجود ہیں, ان کو کہیں کہ آپ جوڈیشل آفیسر لگائیں اس کے لیے, وہ سنیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خود ہی میرے اوپر امپوز کرتے ہیں ٹیکس, میرے خلاف کچھ غلط چارج کرتے ہیں, اور خود ہی آپ نے اپنے افسر رکھے ہوئے ہیں جو میرے اپیلیں سنتے ہیں, اور وہ کیوں میرے حق میں فیصلہ کریں؟ وہ تو اپنے افسروں کو سپورٹ کریں گے نا جنہوں نے غلط ملک پہ کیا. تو لہذا اس کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ جو بھی ہے پاکستان کا اس کو جوڈیشل پاور نہیں ہونی چاہیے. یہ پاورز ہونی چاہیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متحد, اور وہ اپنے متحد لا آفیسر جو ہیں یا ججز وہاں پہ مقرر کرے, ان سے ریکویسٹ کریں آپ. اچھا ظفر صاحب, آپ کوئی اسمال چیمبر کانگریس کی بلڈنگ کے حوالے سے بھی گفتگو
हमेशा से करते आए कि वन विंडो ऑपरेशन वहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई एलोकेट जगह करनी चाहिए, उस हवाले से भी बताइएगा था। ये तो मैं समझता हूँ जी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अगर थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें, ये कोई चैम्बर जो होता है ये किसी की वो कहते हैं मलकियत नहीं होती। मलकियत नहीं होता। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक लाइसेंस के तहत इदारा होता है, जिसके ऊपर खुदा न खास्ता कोई इलीगलिटी होती है तो फौरी तौर पे आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते हैं, जैसे कि आपके बाकी इदारे हैं, जैसे कॉरपोरेशन है या मुख्तलिफ जो भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे वासा है, तो जिसमें भी आप इलीगलिटी देखेंगे तो उसके ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ एक जगह पड़ी हुई है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब वो जगह अगर एलोकेट कर दे चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के लिए, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपने सोर्स से शहरी या ताजरों से पैसे लेकर उस पर बिल्डिंग बना देंगे। वो बिल्डिंग भी गवर्नमेंट की ही मलकियत रहनी है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि वन विंडो हो जिसके अंदर कोई ताजर, चूँकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा ताजर छोटा दुकानदार कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखना, वो खुद कारोबार करता है, खुद आता है अपने कारोबार को लुक आफ्टर करता है, वो दुकान पे बैठे या फैक्ट्री में बैठे, वो उसके पास इतना स्टाफ नहीं होता कि जिसके लिए वो करे, वो उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा हमारी विश है कि वो एक जब हॉल के अंदर दाखिल हो तो वहाँ पे हर तरह का काउंटर मौजूद हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो FBR का हो, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का हो, चाहे वो नादरा का हो, चाहे वो ये जो पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट है, व्हाट्सएवर जो भी उसकी ज़रूरत है, वो अंदर दाखिल हो तो वहीं पे आधा पौने घंटे में। ये ना हो कि एक बंदा गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ आ रहा है तो एक बंदा पीपल्स कॉलोनी की तरफ जा रहा है, तो ये सारा दिन इन्हीं चक्करों में, कोई सेंटर सिविल लाइन में बैठा है तो कोई कहीं बैठा है। ये तमाम रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के या सहूलतें देने के जो ऑफिस हैं, हम कहेंगे कि वो उसके अंदर आए तो वो वहाँ पे तमाम काउंटर मौजूद हों, वो एक जगह पे एंटर होके अपना काम करवा के आधे घंटे में वापस चला जाए। उसमें हम नादरा का भी चाहेंगे, पासपोर्ट का भी चाहेंगे। इस मतलब एक विंडो ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें तमाम तर मसाइल का हल मौजूद हो, बिल्डिंग में एंटर होते ही तमाम तर काम हो जाए। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़िन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खूबसूरत आवाज़ आपकी और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बात है। पॉलिटिक्स के साथ साथ ये काम भी अच्छा कर लेते हैं ये आप। तो ये तो बिल्कुल असल काम है ही असल है ये जिसने है। दुनिया और आखिरत में बेशक, हमें बेशक, कामयाब बेशक, करना है। इंशाअल्लाह। तो जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जफर साहब, हमारे फैसलाबाद के जो MP MNA साहिबान हैं उनकी वर्किंग से आप मुतमिन हैं क्या? ये बड़े इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि मेरे शहर के जितने MNA MPA हैं उनकी तरफ से जो शहर को जिस तरह साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी था, जिस तरह रोडों का ख्याल रखना ज़रूरी था, वो नहीं रखा गया। उन्होंने वो फंड्स या तो वो एलोकेट नहीं करवा सके, या मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या इशू है कि मेरे शहर का कोई भी ऐसा मेन रोड नहीं है जो शहर में दाखिली और खारजी रास्ता हो जिसको हम मिसाल दे सके कि ये बहुत आइडियल है। और 3 साल होने के हैं गवर्नमेंट। जी, आप जड़ावाला रोड चले जाएं, जंग रोड चले जाएं, समुद्री रोड चले जाएं, नाड़वाला रोड चले जाएं, और फिर जो है सबसे ज़्यादा सरगोदा रोड, इन सब रोडों को देखें, डबल रोड्स हैं लेकिन ये टूट फूट का शिकार हैं। और शहरी जिस तरह देहातों से आते हुए जाते हुए वापस जलील हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन पे इनको तवज्जो देनी चाहिए। और सेकेंडली, ये मुझे नहीं समझ आती खौफ क्या है इनको। ये इलेक्ट हुए हैं और वोट हम लोगों ने दिए हैं, हमारे शहरियों ने दिए हैं। आपको ना तो PTI ने वोट दिया है, ना पीपल्स पार्टी ने दिया है, ना नून लीग ने दिया है, ना किसी और जमात ने दिया है। वोट दिया है अवाम ने। तो अगर आप अवाम के साथ दोस्ती रखेंगे तो फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने वोट ले लिया और जाके आप जमात में एक किसी जमात से टिकट लेके आए थे तो टिकट के लिए उसको सिर्फ उसी के लिए काम करना है, तो ये मैं उनके लिए समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है कि अब 2 साल रह गए, और वो भी मुझे नहीं लग रहा कि अब 2 साल पूरे होंगे। जो हालात कल के चल रहे हैं, कल का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उससे इनको समझना चाहिए कि अवाम और आपके अपने MNA आपके साथ नाराज़ हो रहे हैं जमात के साथ, या वो आपको डिसलाइक कर रहे हैं, तो उसकी वजह होगी कोई, और उसको करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये आपको नॉन इलेक्टेड लोगों से थोड़ा फासला करना होगा और अपने शहरियों को, अपने अहले इलाका के वोटर्स को इज्जत देते हुए अपने इलाकों के काम करें। आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने फंड हमारे दिए हुए टैक्सों से लगा के आपको लगवाना है और उस पर करें। जब आप राइट होंगे, सही काम पे जाएंगे, सही
ڈیمانڈ لے کے متعلقہ اداروں میں جائیں گے تو آپ کے کام ہوں گے. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی وہ ہوگی کہ جس کے اندر اداروں میں بیٹھے افسران کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے, کہاں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو بلیک میل کریں گے اور آپ کے کام نہیں کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شہر کی صفائی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شہر کے روڈ ٹھیک کروائیں جو اس وقت بہت بری حالت میں ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ مین روڈوں کے اوپر چلے جائیں, مدینہ ٹاؤن کے موسٹلی ایریاز کے اندر جو سیوریج ہے اس کے جو مین ہول ہے وہ نہیں ہے اس وقت. کہیں پہ وہ درخت کا کوئی ایک پیس کاٹ کے رکھا ہوا ہے کسی نے کرسی رکھی ہوئی ہے, اور وہ ٹریفک کے لیے انتہائی خطرناک ہے جو روز رات کے اوقات میں حادثات کا سبب بنتا ہے موٹر بائک چلانے والوں کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے, میرا نہیں خیال ظفر صاحب بزنس کمیونٹی کے پاس بھی کوئی ایم پی ایم این اے ہو جو نہ آیا ہو اور وہاں پہ وعدے کر کے گیا ہو کہ ہم آپ کے یہ والے مسائل حل کروا دیں گے یا وہ والے مسائل حل کروا دیں گے, لیکن یہ صرف میٹنگز کو اٹینڈ کرنے تک کی حد تک ہوتا ہے. دیکھیے ہاں, یہ ڈاکٹر صاحب یہ بدقسمتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایم این اے جو ہیں ایک دفعہ آتے ہیں, جب اس کے بعد ان کو کال کرتے ہیں نا ہم, تو وہ فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ماں سوائے خرم شہزاد ہے جس کو جب بھی فون کرتے ہیں وہ اگر بزی بھی ہوتا ہے تو واپس فون کرتا ہے. اس کے علاوہ میرے اپنے دوست ہیں سارے, میرا بہت تعلق ہے چونکہ میں شہر میں اس شہر میں ہوں اور 34-35 سال سے میں بزنس کے ساتھ ساتھ بزنس پالیٹکس میں بھی ساتھ ہوں. تو چناب کلب میں بھی اللہ کے فضل سے 2 دفعہ میں الیکٹ ہو کے خدمت کر چکا ہوں اپنے شہریوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ سوچنا ہوگا. مجھے کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا کسی سے بھی, میں ہمیشہ اجتماعی کام کے لیے ان سے بات کرتا ہوں. جب بھی میں نے بلایا, ابھی میری وش ہے کہ ایف ڈی اے کے ڈی جی کے ساتھ مل کے ہم نے وہ پچھلے دنوں کیا تھا, آپ کے چینل پہ بڑا اس کو کوریج بھی دی گئی ہمیں, کہ وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 1000 گھر 5 مرلے کا بنائیں جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی ویژن ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سا ہوم ورک کر لیا ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ فیڈمک میں ایک لگی ہے, فیکٹری لگی ہے, چائنا کے کی کمپنی نے لگائی ہے, جو آپ کو پریکاسٹ گھر بنا کے دے رہی ہے. 5 مرلے کا گھر ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے, 35 لاکھ روپے کا وہ گھر تیار بنا کے کھڑا کر دے گی آپ کو. جگہ اس کے علاوہ ہوگی. تو ہماری کوشش ہے کہ ڈی جی ایف ڈی ایس خواجہ سہیل صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے 2-3 میٹنگ کی ہیں, اور ان کا ویژن بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں ہم مل کے. اسی طرح لطیف نظر صاحب چیئرمین ہیں, وہ بھی وش رکھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں کچھ انویسٹر دوست ایسے جو ہے, کیونکہ ہم چھوٹے تاجروں کے پاس تو اتنا بڑا انویسٹر نہیں ہوتا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ ایسے انویسٹر ساتھ ملائیں, کچھ 5-6 بندوں کا ایک کنسورشیم بنا کے پھر اسٹیٹ بینک سے میٹنگ کریں, وہاں پہ بینکوں کو اس میں لائیں, تاکہ کوئی بھی شہری جو تاجر ہے یا اس شہر میں اندر جاب کرتا ہے, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, اس کو ایک 5 مرلے کا گھر مل جائے تو وہ اپنے گھر میں جا کے رہے اور اس کی قسط دیتا جائے. اگر افورڈ کرتا ہے تو اکٹھے دے دے. تو میرے خیال میں 50-55 لاکھ روپے میں اگر آپ کو تمام پاکستان کے اندر رہنے کے لیے گیس, بجلی, پانی, روڈ, سیوریج کی سہولتیں موجود ہوں اور صاف ستھرا علاقہ بھی ہو اور بنا بھی روڈ بھی کھلے ہو, کشادہ ہوں, جو کہ ہماری بات ہوئی تھی ایف ڈی اے کے آفیشلز کے ساتھ جب, تو اس میں کم از کم روڈ 40 فٹ رکھا گیا ہے, ڈیزائن کر رہے ہیں ہم. تو جب وہ 40 فٹ 60 فٹ کے روڈ ہوں گے, پارک ہوں گے, پاس ہر دنیا کی سہولت ہوگی, تو میرے خیال میں اس سے اچھی قانونی اس شہر میں نہیں ہوگی. خدا کرے کہ ہمیں اللہ کامیاب کر دے. اور میری وش ہے کہ اس کے اندر ایک پارٹی تو میرے ساتھ اس وقت لائزن ہے, رابطے میں ہے, کہ وہ 500 گھر کے لیے وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم بنا دیتے ہیں, ہمیں دے دیں. اور اسی طرح میں نے کچھ دوستوں کو کہا کہ 100 گھر کے 5 بندے آپ کو تیار کر لیں, تو ہم مل کے 6-7 بندوں کو, زیادہ ہم رش نہیں ڈالیں گے. لیکن میرا ایک ہی ان کو پیغام ہے کہ یار یہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے, آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اس نیت سے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو اپنے گھروں میں بسانا ہے, اور 1000 فیملی کو دعائیں لینی ہیں ہم نے. اب 1000 گھر ہوگا لیکن اس میں کتنے ہزار لوگ ہوں گے جو کہ بسیں گے, یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ معاملہ اگر انیشیٹ کرتے ہیں آپ, اس سے بہت سارے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا. لاسٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر کمپیئر کریں موجودہ گورنمنٹ کو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کب بہتر تھی زیادہ؟ جی, اگر فائنینشیل کے حساب سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی زرداری دور کے اندر, اس وقت انڈسٹری نے بہت گروتھ کی.
माशाअल्लाह। और वो उस दौर में हमारी एक्सपोर्ट भी $25 बिलियन एक्सेस की। और शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के कल सेनेटर भी नहीं, ये यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो गए। नहीं, मैं इस पे वो तो खैर MNAs ने किए हैं ना, वो तो आम आवाम ने नहीं किए, वो तो असेंबली चलें जी, ठीक है जफर साहब, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे हम किसी और सेशन में। बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। अब्दुल हसीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कृषि सेहत के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम इसबगोल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसबगोल एक पौधा है जिसका बीज और छिलका जो है ख़ास तौर पे अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं बल्कि इसबगोल का छिलका और बीज के अंदर एक म्यूसिलिज नाम का मादा मौजूद होता है, जो कि पानी के साथ जब भी इंट्रैक्शन में आता है या जब भी पानी की मौजूदगी होती है तो ये फूल जाता है और जेली की तरह का बन जाता है। अगर तिबी लिहाज से देखा जाए ये दूसरे दर्जे का तर है और इसके अलावा ये कब्ज़, पेचिस और पेट की बीमारियों समेत बहुत सारी जो अमराज है उनके अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो मुफीद साबित होता है। मुफीद इस्तेमाल की वजह से ही घरों के अंदर आमतौर पे जो है ये पाया जाता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं घरेलू टोटकों के अंदर भी। तो आज इसबगोल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हकीम अकबर अली खान साहब मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं हकीम साहब आपको। इसबगोल के अमूमी फ़वाइद के हवाले से हमें बताइएगा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसबगोल का छिलका हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में रहता है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम ये कहें कि ये हमें बहुत सी अद्वियात से बचाता है तो ये गलत ना होगा। ये बहुत से अमराज में ख़ास तौर पर कब्ज़ और इससे जुड़े दीगर अमराज, पेचिस वगैरह, बवासीर वगैरह से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए इसबगोल का छिलका बहुत मुफीद है। इसबगोल का छिलका ख़ास तौर पर आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने आप में जज़ब कर लेता है और जिस्म में इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाता है। और इसबगोल का आम इस्तेमाल क्या है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इसका? इसबगोल का छिलका दही में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी और दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीम साहब, छिलका इसबगोल का मुआलजाती जो खसूसियात हैं उस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा। मुआलजाती नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो ये अल्सर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है कि इसमें मौजूद लेसदार मादा अल्सर के ऊपर एक तह लगा देता है जिससे अल्सर बेहतर होता है और बढ़ने नहीं पाता। दीगर बहुत सी वजूहात की बिना पर हम दवाइयों से इसे बेहतर समझते हैं। इसके अलावा ऐसा पेचस जिसे हम दायमी पेचस कहते हैं जो देर से होता है, अमीबा की वजह से होता है। इसबगोल का छिलका इस सूरत में इंतहाई मुफीद है क्योंकि इसके लेसदार मादे में अमीबा लिपट जाता है और बाहर खारिज हो जाता है। हकीम साहब, करशी के छिलका इसबगोल की खसूसियात के हवाले से बताइएगा। करशी का इसबगोल का छिलका कब्ज़ कुशा है, पेचस में मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून में इसकी नॉर्मल मिकदार के मुताबिक रखता है। हकीम साहब, कब्ज़ के अंदर छिलका इसबगोल के इस्तेमाल के हवाले से बताइएगा। रात सोते वक्त नीम गर्म दूध में 1 चम्मच छिलका इसबगोल, 1 चम्मच रोगन जैतून मिलाकर पिएं। इसके बाद कोई ग़िज़ा मत खाएं, पानी वगैरह ना पिएं। ये कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद होगा। कब्ज़ के असबाब क्या हैं? कब्ज़ पैदा करने वाली दीगर बहुत से असबाब में सरफ़हरिस्त ये है सब्जियों का इस्तेमाल कम, फलों का इस्तेमाल कम, सैर ना करना, ज़्यादा सोना, जिसकी वजह से मैदे के हाजमे के निज़ाम को खुराक के हज़म करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। आंतड़ियाँ भी तो खुश्क हो जाती हैं इसमें। आंतड़ियाँ भी खुश्क हो जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ तो आंतें खुश्क नहीं होती, बल्कि खुश्क आंतों को के इलाज के लिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जो कि फाइबर पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ इंतहाई मौसर हैं। अलामात क्या हैं कब्ज़ की? कब्ज़ की अलामात पेट का साफ़ ना होना यानी अजाबत का ना होना, पेट में गैस का होना, ज़बान का मैला होना, मुंह से बदबू आना और पेट में गैस का बार बार खारिज होना और बदबूदार डकार आना। हकीम साहब, कब्ज़ की वजूहात क्या हैं, वजूहात के हवाले से बताइए। हाजमे और मेटाबॉलिज्म का सुस्त होना, निज़ाम इंहज़ाम से एंजाइम का इखराज कम होना,
یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عناصر کی بات کی جائے، کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ قبض کے ہونے میں ملوث ہوتے ہیں؟ عام طور پر گوشت کا زیادہ استعمال اور سبزیوں کا کم استعمال، فائبر والی چیزیں کم استعمال کرنے سے بھی قبض ہو جاتی ہے، جس میں سرفہرست سبز پتوں والی سبزیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پانی 8 سے 10 گلاس پیا جائے تو قبض سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو قبض سے بچا جا سکتا ہے؟ صبح جلدی اٹھیں، سیر کریں، پانی 8 سے 10 گلاس پئیں، اور خاص طور پر اسبگول کا چھلکا ہفتے میں 2 سے 3 بار لیں، فائبر والی چیزیں لیں، سلاد اور پھل جو ممکن ہو سکے وہ چھلکے سمیت کھائیں۔ اور گھریلو ایسے کون سے ٹوٹکے ہیں جن میں ترامیم کی جائیں یا استعمال کیے جائیں تو اس سے یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، قبض سے ہم دور ہو سکتے ہیں؟ سب سے بہتر تو اسبگول کا چھلکا ہے۔ اس کے علاوہ موسمی پھل خاص طور پر زیادہ کھائے جائیں، فائبر والی چیزوں میں سبزیاں جس میں خاص طور پر سبز پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کیا جائے، گوشت کم استعمال کیا جائے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان پانی ضرور پیا جائے۔ حکیم صاحب بتائیے گا کرشی کی کون سی نیچرل ادویات ہیں جن کے استعمال سے قبض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کرشی اسبگول کا چھلکا گولڈ سٹینڈرڈ پر جو تیار کیا جاتا ہے ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی گولڈ سٹینڈرڈ پر ہے، قبض کے لیے بہت مفید ہے، کولیسٹرول کو نارمل رکھتا ہے اور ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ طرز زندگی یا لائف سٹائل کی بات کریں، اس میں کیا تبدیلی لا کے ہم امراض سے بچ سکتے ہیں؟ خاص طور پر ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے، سیر کرنی چاہیے، 8 سے 10 گلاس پانی پینے چاہیے، اور سبزیوں، سلاد اور پھلوں پر مشتمل کھانا لازمی کھانا چاہیے۔ خاص طور پر سبز پتے والی سبزیاں ہمارے نظام کو بہتر کرتی ہیں اور قبض نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں ان کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران بھی پانی پیتے رہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ معدے سے جو انزائم نکلتے ہیں وہ پانی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، جن سے ہاضمے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اور قبض کے لیے کرشی کی ادویات کی اگر بات کی جائے تو کون کون سی؟ کرشی کی ادویات اطریف الزمانی قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ اسے رات سوتے وقت 1 سے 1.5 چمچ استعمال کیا جائے، بادام روغن رات سوتے وقت 2 چمچ استعمال کیے جائیں، کسٹریل 2 سے 3 چمچ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسبگول کا چھلکا دن میں کسی بھی وقت 1 سے 2 چمچ استعمال کریں، لیکن یہ علاج معالج سے تصدیق ہونے کے بعد کیا جائے، معالج سے مشورہ ہونے کے بعد کیا جائے۔ حکیم صاحب ترکیب استعمال اور انتباہ کے حوالے سے بتائیے۔ رات سوتے وقت 2 چمچ اسبگول کا چھلکا قبض کے لیے نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ پیچس کے لیے، پیاس کی شدت کے لیے، گرمی کے لیے، معدے کے دیگر امراض کے لیے دن میں 2 مرتبہ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی سے استعمال کیا جائے۔ اسبگول کے چھلکے کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اسے مسلسل استعمال نہ کیا جائے، شیرخوار بچوں کو استعمال نہ کروایا جائے، اور جن بچوں کی عمر 12 سال سے کم ہو ان کے لیے اس کی مقدار آدھی سے زیادہ نہ ہو، یعنی وہ 1 چمچ سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو اعصابی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ ضعف اعصاب سے بچنے کے لیے اسبگول کا چھلکا روزانہ استعمال نہ کریں، ہفتے میں 1 سے 2 بار کافی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کرشی کی تمام ادویات کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی ہے، یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ جیسا کہ ہم ہر چیز کے لیے نفاست اور شائستگی کو مد نظر رکھتے ہیں، اسی طرح کرشی نے ادویات کے سلسلے میں بین الاقوامی درجات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے جو کہ گولڈ سٹینڈرڈ کہلاتا ہے۔ کرشی کی ادویات انتہائی سٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق بنتی ہیں، یہی گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ کرشی کی جو ادویات ہیں وہ مصنوعات ہیں کہاں سے مل سکتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیجیے گا۔ ہر اچھے میڈیکل سٹور سے، فارمیسی سے کرشی کی ادویات مل سکتی ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے www.karshihealthshop.com
पर दवाई मंगवाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन भी कशी की अद्वियात जो है वो मंगवाई जा सकती हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस जो है इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुई होगी। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।